şatki brekançinan brekançi sariya mana hifza bırkan yete hifza gushi mana çizi guj darniş mara ji hifza nim garovi अन्नी मन एक शेर सुनाना ग्लूटा, यूं तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, यूं तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो. वाह, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो. वैसे तो माँ वतर अंचो कौम उज़ा तो पात शानी तो कंचू वतर बंटवारा कोता लेकिन माँ होती इंसानियत अंची होती मुसलमानियत अंची दीर वितगी है ना. बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही बात कह रही हैं. और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की और बिलखुसूस जो कराची जिस हालात से गुजरा है उसके लिए इस शेर से बेहतर नुमाइंदगी हो नहीं सकती थी, क्योंकि हम जिस तरीके से बलोच, कच्छी, महाजिर, पठान, शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, ये इन फ़िरक़ों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर बटे हुए थे. तो अल्लामा इकबाल ने आज से कई सौ साल पहले ये शेर बता दिया था और ये हालात बता दिए थे मुखातिब करके, क्योंकि उनको ये अंदेशा था कि कौम बटेगी, टुकड़ों के अंदर बटेगी. तो उन्होंने किस खूबसूरती से अपने उस जज्बात को और उस पूरे एहसास को इस शेर के अंदर जो है वो समो दिया कि यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो. मुखातिब करके फरमा रहे हैं कि आप सब कुछ हो बताओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सब कुछ होने के बावजूद मुसलमान नहीं हो. तो वो मुसलमान होने का जो फैक्टर था जिसने रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट के अंदर अरबियों को, अजमियों को, सबको एक कर दिया था और कहा था कि किसी को किसी पर फौकियत हासिल नहीं है. हम लोग सब उसी नजरिए की फोकस करते हैं लेकिन मुसलमानियत पे फोकस बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा. हाँ, अगर एक मजहब पे फोकस करे तो कोई फिरके ही ना हो, कोई कल्चर ही ना हो. बिल्कुल ये चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ होती है कि आपका दायरा कहाँ बनता है, आपका रास्ता कहाँ बनता है. एदा या कॉलेज में हमरादारी करेंगे क्या चा कुछ चे इरा. वालेकुम अस्सलाम. इरा कैसी है? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. वैसे क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम में? जी आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आज इस्लाम का, है ना? जी नहीं है, टॉपिक हमारा आज के दिन का है, यानी कि अल्लामा इकबाल डे है, तो जी. उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? इनकी पोइट्रियाँ बहुत अच्छी हैं. इनकी मतलब कुमैल की? अच्छा अल्लामा जी अच्छा अल्लामा इकबाल की बहुत अच्छी पोइट्री है. उनसे आप क्या उनसे सबक हासिल करती हैं? वैसे उनका जो ख्याल है, उनका जो तज्जिया है, उनसे आपको क्या सबक मिलता है? जी इरा. जी जी इरा बात करें. हेरा यहाँ पे मुझे कहा गया ईरा. नहीं हेरा हेरा बात करें. इतनी प्यारी आवाज़ है और चुपचाप बैठी हो. जी कंफ्यूज, मतलब जैसे नहीं फर्स्ट टाइम कॉल किया ना तो इसलिए थोड़ा. हाँ कोई बात नहीं. चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपने हमारी प्रोग्राम में शिरकत किया. बहुत बहुत शुक्रिया हिरा. तो वैसे अल्लामा इकबाल के जो कलाम हैं उनमें से शिकवा और जवाब शिकवा, तो ये दो मशहूर मैं समझता हूँ शिकवा और जवाब शिकवा को निकाल दूँ तो इकबाल नहीं है. तो शिकवा के कुछ अशार मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ, करती हूँ. अर्ज़ कर. क्यों ज़ियाकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़र्दा न करूँ, महवे गमे दोष रहूँ. नाले बुलबुल के सुनूँ और हमतन गोश रहूँ, हमनवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ. जुरत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको. है बजा शीवा तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा-ए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम. साज खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम. ए खुदा शिकवा अरबाब वफा भी सुन ले, हो गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले. तो शिकवा जवाब. अच्छा, आप शिकवा जवाब शिकवा की बात करनी है आप, और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने जवाब शिकवा और शिकवा दोनों को जिस अंदाज में आपने सुनाया, मैं तो समझता हूँ इससे बेहतर अंदाज में सुनाया नहीं जा सकता था, बताया नहीं जा सकता था.
اچھا, لیکن پروگرام کے آخری سیگمنٹ کے اندر ہم جو بات کر رہے ہیں شکوہ جواب شکوہ جو آپ نے بتایا اور سنایا اور ناظرین تک پہنچایا, علامہ اقبال کی زندگی میں نے کہا کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں پریکٹیکلی اپنی لائف کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایک بڑی سوچ رکھتے ہیں, جب آپ ایک نظریہ رکھتے ہیں, ایک آئیڈیالوجی رکھتے ہیں, آپ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو کہ معاشرے کے سٹینڈرڈ کے اوپر پورا نہیں اترتا, تو آپ کی ذاتی زندگی پر بھی حملے ہوتے ہیں, آپ کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں, آپ کے نظریات پہ بھی حملے کیے جاتے ہیں, آپ کو طرح طرح کے سرٹیفکیٹس بھی بانٹے جاتے ہیں جس میں غداری کا سرٹیفکیٹ بھی شامل ہے اور اپنی قوم سے مخلص نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی شامل ہے. اور یہی کچھ حالات علامہ اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھے جب انہوں نے اپنی ملت اور اپنی قوم کا نظریہ برطانوی حکمرانوں تک پہنچانے کی کوشش کی, اور کیونکہ ان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی موجود تھی اور ایک سینس موجود تھا, وہ جانتے تھے کہ معاشرے کو چینج کس طریقے سے کرنا ہے, تو ان کو بھی غداری کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. ان کے اوپر بھی طرح طریقے کے فتوے لگے کہ آپ مسلمان اور اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, اور جس کی مثال علامہ اقبال کے کلام شکوہ اور جواب شکوہ سے ہمیں بھرپور انداز میں ملتی ہے کہ کس طریقے سے شکوہ لکھنے پر ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور ان کو مجبوراً جواب شکوہ لکھنا پڑی ان چیزوں کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ہم آج کی زندگی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی معاشرے کے حوالے سے تعمیری سوچ رکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کی ترقی و تعمیر میں کردار ادا کر سکتے ہیں, معاشرے کی ایک فرسودہ روایت ہے جس کو ہم ختم کرنے کے لیے ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. ایسے کسی بھی موضوع کے اوپر, چاہے وہ آج بھی فرسودہ نظام کے تحت خواتین کو حقوق کا نہ ملنا ہو, کیونکہ آج بھی جب میں مشاہدہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی کئی فیصد خواتین کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. آج بھی کتنی ایسی خواتین ہیں جن کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کے حقوق نہیں دیے جاتے, آج بھی کتنی ایسی خواتین ہمیں ملیں گی جن کو تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا. اور ہم خواتین کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہم اگر پاکستان میں دیگر مسائل کی بات کریں تو اس میں بھی ہمیں بہت سارے ایسے مسائل ملتے ہیں جن کا حل معاشرتی آواز بلند کرنے کے اندر موجود ہے. لیکن آپ, میں اور جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ہم صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے, ہم اس چیز کے اوپر اپنا اسٹانس لیں گے تو ہمیں ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا, ہم پہ الزامات لگانا شروع کر دیے جائیں گے. آج کل کے دور میں لوگ اپنے نظریہ دینے سے بھی ڈرتے ہیں. ایسا ہی ہے, اور ایسے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں آج کا دور تو کوئی سچ خاصیت نہیں رکھتا. ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, جس کے اندر ہمارے دو بڑے دشمنان موجود تھے, ٹاپ دشمن موجود تھے. ایک ہم انگریزوں سے جنگ لڑ رہے تھے, دوسرا ہم اس وقت کے جو ہندوتا جو نظریہ ہے اس سے ہم لڑائی کر رہے تھے, اور تیسرا ایک اور نظریہ تھا جس سے علامہ اقبال فائٹ کر رہے تھے, وہ یہ تھا مسلمانوں کے اندر کا نظریہ. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ایکس ملک ہے, وائی ملک ہے. میں وداؤٹ نیمنگ اینی کنٹری, ہم کسی ملک کا نام لیتے ہیں, لیکن ہمیں آج سب سے بڑا خطرہ اپنے آپ سے ہے اور اپنے اندر کے نظریے سے, اور ہمیں اس سے لڑنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. جی بالکل. یہاں پہ کہتے ہیں کہ کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ, اور اس بات کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ بات اس بات پہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. جی محکمہ کال رہی ہمارا داری کنگے کہہ چکے ہیں جی حکیم الرحمان کراچی ہیں جی گپ کنگ لوٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم الرحمان بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. ہاں جی سر, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بتائیں. جی بالکل ضرور, بہت اچھی آپ لوگوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے. اب آج کل کافی عرصے بعد آپ کے پروگرام میں کال کرنے کا موقع ملا, آفس وغیرہ کی وجہ سے بھی اور دیگر مصروفیت. بہت اچھی بات کر رہی ہے, جب خاص طور پہ اس ایج کے اور اس طرح کے نوجوان اتنی پازیٹیو بات کرتے ہیں اور اتنی اچھی بات کرتے ہیں, تو اس سے تسلی ہوتی ہے کہ یہ صرف تعلیم حاصل نہیں کی انہوں نے, تربیت بھی ان کی اچھی ہوئی ہے اور شعور بھی حاصل کیا. تعلیم پوری دنیا حاصل کر رہی ہے, لیکن شعور بڑے خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں. سمجھانے والوں نے ایک بات سمجھائی کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی تدبیر بھی کریں, اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی پازیٹیو بات ایک نوجوان کر رہا ہے, اور نوجوان کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے. لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ابھی کم عمر ہے یا وہ ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. جتنی بات انسان آسانی سے نوجوان کی بات کو سمجھ سکتا ہے, وہ کسی زیادہ ایج, ہماری ایج کے
60 یا 60 سے کے قریب کے لوگوں کی, اس لیے کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں یار انہوں نے پوری زندگی گزار لی, اب ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی نوجوان, اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوجوانوں کی عبادت تو سب سے زیادہ پسند ہے, اور یہ عبادت کے قریب ترین کی بات ہے کہ آپ ایک اچھی بات اور اچھا پیغام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو, آپ کو, ہم سب کو بہت خوشیاں نصیب فرمائیں اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیں. آمین آمین. بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. پروگرام کا میں شامل ہو کے اچھا لگتا ہے اس وجہ سے بھی کہ میں تربت میں نے پہلے بھی بتایا آپ سے پہلے جو کرن کائنات آتی تھیں ان کو بھی, کہ میں تربت سے آگے نظر آباد ایک جگہ تھی, وہاں پہ ایز اے سائنس ٹیچر میں نے جاب کی ہے. وہ اس وجہ سے میرے, ویسے تو سبھی کی ہوگی, لیکن میری ایفیلیشن بھی اور محبتیں جو ہے نا بہت زیادہ ہیں, خاص طور پہ مکران ڈویژن کے حوالے سے سب سے ہے, اور وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. بالکل سر, بالکل سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی, اور آپ سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں ہمارے لیے بہت محبت ہے. ویسے ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت ہی کرنی چاہیے, ایک محبت ہی ہے جو ہمیں ایک ساتھ جوڑتی ہے, اور ایک محبت ہی ہو سکتی ہے جو ہمیں ایک ساتھ جوڑ سکتی ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے خیالات بہت ضروری ہیں معاشرے کے لیے, اور آج واقعی میں اگر ایک بزرگ انسان, جبکہ پہلے کے دور میں بزرگوں کے پاس ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی, لوگ بیٹھتے تھے, لیکن آج کل کے دور میں بزرگوں کے پاس بیٹھنا بھی کیا, بزرگوں کی باتیں سننے کو بھی ایک مشخرہ, ایک ہنسی سمجھا جاتا ہے. لیکن نوجوان نسل اگر وہی بات اگر نوجوانوں کے زبان سے بیان ہو تو باتوں کی تاثیر, باتوں کی جو اہمیت ہے وہ کچھ اور ہو جاتی ہے. جیسے کہ علامہ محمد اقبال کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے نوجوان کے دل میں, سب سے پہلے نوجوان کے دل میں ایک انقلابی روپ ہوگی, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, اور اسی کو آگے لے کر چلے, یعنی کہ نوجوان نسل کو آگے لے کر چلے. ان نسل میں عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے, ان عورتوں کو اپنے معیار کی تعلیم دی گئی, ان کی تربیت کی گئی تاکہ وہ آگے بڑھ کر لوگوں سے بات چیت. اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں میں عورتوں کی اس تعلیم پہ پابندیاں بھی تھی, بہت سختیاں بھی تھی, اور آج کل بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ عورتوں کو بھی جب پاکستان کی تشکیل ہونے والی تھی یا لوگ کوشش کر رہے تھے تو اس دور میں بھی عورتوں کی تعلیم پہ بہت بہت زیادہ توجہ دی گئی. تو جیسے کہ ہمارے سر نے کہا کہ نوجوانوں کا آگے آنا اس صورت میں, اور جیسے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ پڑھتا تو ہر کوئی ہے, اسٹڈی تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن علم کوئی حاصل کرتا ہے. کسی کو یہ شعور ہے کہ اس چیز میں یا اس ناول میں یا اس کتاب میں لکھا کیا ہے, اس کو سمجھنے کی طاقت بہت کم لوگوں میں ہے. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں ابھی. جی بالکل, میں سب سے پہلے جو آپ کے کالر تھے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جس انداز میں آپ کے چینل کو بھی سراہا, مجھے سراہا, آپ کی محبتوں کا, آپ کے خلوص کا بہت شکریہ سر. ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے سوال کیا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا کیا کردار ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ایک پرائمری سٹیپ ہوتا ہے اور تربیت اس کا سیکنڈری اور اس کا سیکنڈ فیز ہوتا ہے. نہ تعلیم تربیت کے بغیر پوری ہو سکتی ہے, نہ تربیت تعلیم کے بغیر پوری ہو سکتی ہے. تو ان دونوں کا ایک وقت ایک ساتھ ہونا ہی انسان کو کامیاب بناتا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ہمیں ایسے ملتے ہیں جو تعلیم یافتہ, ماسٹرز, پی ایچ ڈی لیول پہ موجود ہیں, لیکن کھائیں گے پیئیں گے کچرا روڈ پہ پھینک دیں گے. اب اس کو ہم کیسے اس کو بتائیں, اور ہمیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, شاید میٹرک بھی پاس نہیں کیا ہوگا, لیکن وہ کچرے کو کھا پی کے یا تو اپنی جیب میں رکھ رہے ہوں گے جب تک ڈسٹ بن نظر نہیں آئے گا, یا ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہوں گے. تو پھر معاشرے کے لیے تو اس پڑھے لکھے انسان سے بہتر انسان وہ ہوا جس کو تربیت یافتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تربیت کو تعلیم سے جوڑنا کہ جو تعلیم یافتہ ہے وہی تربیت یافتہ ہے, یہ سراسر غلط ہے. اور تربیت کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, تربیت کے اندر انسان کا اپنی بھی جستجو ہوتی ہے, جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی جدوجہد شامل ہوتی ہے, اپنی اسٹرگل شامل ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کا کردار, ٹیچرز کا کردار, وہ بھی کافی حیثیت رکھتا ہے, کافی ویلیو رکھتا ہے. کیونکہ اور اس کی وجہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آج کل وہ کردار بہت کم ہو چکا ہے, وہ اس کی وجہ ہم اور آپ خود ہیں. کیونکہ اب ہم نے اپنے والدین کو, اپنے اساتذہ کو وہ ویلیو کرنا چھوڑ دیا. آج کل ہمارا جو سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے وہ اس موبائل میں گزرتا ہے. ایسا ہی ہے, ہم 24 گھنٹے میں سے اپنا زیادہ تر وقت اس موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر جو ہے وہ نگاہ اور نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اور ایک شعر کے اوپر میں اختتام کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیونکہ اختتام کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے, تو آپ اپنا ایک شعر کے ساتھ اپنا میسج بھی آپ دے دیں. اچھا بالکل, میں میسج بھی دینا چاہوں گا. اور میرا میسج آج آپ کے چینل کے توسط سے یوم اقبال کے اوپر, جس کو میں نے کہا کہ یہ یوم نظریات ہے, میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اقبال کو لازمی پڑھیں.
اقبال کی خودی کو پڑھیں, اقبال کے فلسفے کو پڑھیں, اور اقبال کی اجتماعی جو سوسائٹل لیول پر جو اقبال نے ایک نظریہ دیا اس کو لازمی طور پر پڑھیں, اور کوشش کریں کہ اس کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو انفرادی طور پر بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اجتماعی طور پر اس کا امپیکٹ لانے کی کوشش کریں. آخر میں اختتام, اقبال کا تو شعر نہیں ہے, میں کہوں گا یہ میرا اپنا شعر ہے جس کو میں پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ راہ حق کے مسافر بنو, اقبال کے شاہی بنو, کیونکہ آج علامہ اقبال کا ڈے اور علامہ اقبال نے اپنے نوجوانوں کو شاہین قرار دیا تھا. تو راہ حق کے مسافر بنو, اقبال کے شاہی بنو. اور آخر میں یہ مخاطب ان لوگوں سے جو صرف تنقید کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں, اور ان کے لیے یہ راہ حق کے مسافر بنو, اقبال کے شاہی بنو, تنقیدی نہیں تعمیری بنو. اوہو, بہت بہت مہربانی, آپ آئے اور ایک اچھی اصطلاح مشورہ کا اچھا سا ایک پروگرام گیا اور مجھے خود بہت سیکھنے کو ملا. گولی شاہ رکھا دا پروگرام بعد حالات بھی امید کرنا کہ مرچی میں جو کوشش شمارا دوست بھی اور دعا کرنا کہ ہمیشہ انچی پروگرام شرم ہو ہوتے اوکے گولی شاہ کو خیال ہے اربک نہیں مطلب منی نیم گنچی مالکہ بلوچی نیم گنچی نہیں بدیتا ملا اجازت منی نیم گنچی اللہ میں آ رہی نیم رواں حفظہ کرا جی حفظہ انچو کے مرچی علامہ اقبال پیدائش روچی شما بھی علامہ اقبال ہی بوانے بے سمجھے یہ شاعریہ نا کہ یہ چھی گوشتہ یہ ہوتی زندگی بارے چھی یعنی کہ تفصیل اس طرح ہمارا سمجھائیں تھا لیکن ماں نہ سمجھے کبھی بھی اور نی اللہ میں آ رہی ماں حفظہ شکیل.